बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह जी, ये एक अच्छी बात है कि आप सब खैरियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं इस वक्त हम उर्दू 11वीं में मौजूद हैं और हमारा जिस सबक का हमने आगाज़ कर रखा है वो दरसी किताब का छठा सबक है, दहलीज। हमने जिस सलाहियत पे आज काम करना है वो लिखने से मुताल्लिक है और छठे सबक का आज ये 7वां हिस्सा है। ठीक है जी। आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम को हम देख लेते हैं। एक हासिल ताल्लुम है आपका रोज़मर्रा ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए सादा और मुरक्कब जुमले तहरीर कर सकें। और दूसरा आज हम सीखेंगे मज़मून नवीसी के मुख्तलिफ अंदाज़े तहरीर, जिसमें बयानिया, मुदल्लल, बहसी, तफसीली और तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन शामिल हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत को कलम बंद कर सकें। अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मौजू जो है वो किस नौइयत का है और उस पर किस तरह का मजमून जो है वो तहरीर किया जा सकता है या लिखा जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आप मुझे जल्दी से रोजमर्रा के इस्तेमाल का एक मुरक्कब जुमला बताएं। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा जुमला है। अच्छा जी, ज़रबुल अमसाल तहरीर व तकरीर में क्या किरदार अदा करती हैं? जी ठीक है, तहरीर व तकरीर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं और पुरअसर बनाती हैं। बिल्कुल ठीक है, और जामे बनाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, महंगाई गरीब आवाम के लिए वबाले जान बन गई है। इस जुमले में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल हुआ है? इस जुमले में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल हुआ है? वबाले जान बन जाना। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी से आपने आज, जैसा कि अभी मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि हमारे आज के जो हासिलाते ताल्लुम है वो इसी से मुतल्लिक हैं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ, ये चूंकि हम दोहराई की ज़ैल में कर रहे हैं इस हासिल ताल्लुम को, तो इसको हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो हमने इससे पहले पढ़ रखा था, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी सरगर्मी है, कुछ मुहावरात आप लोगों के लिए दिए गए हैं और कुछ ज़रबुल अमसाल हैं। इनको आपने इस्तेमाल करते हुए सादा जुमले बनाने। ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसमें से अलहदा करना है कि मुहावरा कौन सा है और ज़रबुल मिसल कौन सी है, और उसके बाद उसका मानी लिखते हुए आपने उससे जुमला साजी करनी है। सबसे पहले है जी, यक जान दो काले, गधे पर किताबें लादना, चारों शाने चित करना, खातिर जमा रखना और हवा के घोड़े पर सवार होना। तो जल्दी से इसमें से मुहावरात को अलहदा कीजिए, ज़रबुल अमसाल को अलहदा कीजिए और सादा जुमले बनाइए। किताबें लादना, ये मुहावरा है। यक जान दो काले, जी कर लिया लुकमान? ठीक है जी, इसको मैं इस क्लास के बाद आप लोगों का ये काम देखती हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारा दूसरा जो आज का मौजू है वो मजमून नवीसी से मुतालिक है, और आज हम जितने हमने बयानिया अंदाज क्या है, मुदल्लल क्या है, बहसी क्या है, तफसीली क्या है, तनकीदी क्या है, तहकीकी क्या है, इस पे काम करेंगे। हमने आज तहकीकी मजमून किस तरह से लिखा जाता है, उसका उन्वान क्या होना चाहिए और उसके क्या मदारिज हैं, ये सीखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ तहकीक जो है, इसके मफहूम की तरफ बढ़ते हैं कि तहकीक का मफहूम क्या है। तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है किसी चीज़ की असलियत और हकीकत मालूम करने के लिए छानबीन और तफ्तीश करना। इस्तिलाहन तहकीक का मतलब है किसी मुंतखब मौजू के मुतालिक छानबीन करके खरे खोटे और असली और नकली मवाद में इम्तियाज करना, फिर तहकीकी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना और नताइज अखज़ करना। सबसे पहली चीज़ के अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मानी है इसका किसी चीज़ की असलियत और हकीकत को जानना और उसको जानने के लिए छानबीन और
تفتیش کرنا. اگر ہم لفظ تحقیق، اصطلاح جو تحقیق ہے، اس کو جانیں، اس پہ غور کریں، تو اس کا مطلب ہے کسی بھی منتخب موضوع جو ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، جس کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے متعلق چھان بین کر کے کھرے کھوٹے اور اصلی اور نقلی میں امتیاز کرنا، فرق کرنا. جب ہمارے پاس یہ تمام تحقیق کے مطابق تحقیق سے یہ مواد جمع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو تحقیقی قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال کرنا اور نتائج اخذ کرنا تحقیق کہلاتا ہے. تو تحقیقی مضامین یہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ تحقیق کرتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتے ہیں، اس کو علیحدہ کرتے ہیں اور پھر کسی چیز پہ مضمون لکھتے ہیں. تحقیق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم تحقیقی مضمون کیوں لکھتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں؟ تو تحقیق کا بنیادی کام مستند حوالوں کے ساتھ ادبی حقائق کی نشاندہی ہوتی ہے. ہم چونکہ مضمون نویسی پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے ادبی حقائق سے بتاتی چلوں. اگر آپ کو ویسے بھی کسی ایسے موضوع پہ لکھنا ہو جو تحقیقی مقالہ ہو، تحقیقی مضمون ہو، تو وہاں پہ آپ کو حقائق تلاش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو ان حقائق تک پہنچنے کے لیے جو کتابیں یا جو دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ مستند ہوں. وہ ایسے نہ ہو کہ ایک راہ چلتے شخص نے کوئی بات کی اور آپ اس کو اپنی تحقیق میں شامل کر دیں یا اس کو تحقیق کی بنیاد بناتے ہوئے اس پہ کام کریں. تو تحقیق کا مقصد ہوتا ہے کہ خوب اچھے ذرائع سے، مستند ذرائع سے کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس چیز کے بارے میں معلومات جمع کرنا، اس پہ تحقیق کرنا، اسے تحقیق کی کسوٹی پہ پرکھنا کہ آیا وہ درست ہے یا غلط، اور پھر اسے قابل استعمال بنانا. اگر ہم بات کریں تحقیقی مضمون کی، تو تحقیقی مضمون جس کو ہم ریسرچ پیپر بھی کہتے ہیں، عام طور پہ جب آپ ابھی بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کسی مخصوص موضوع پر یا سوال پر تحقیق کے بعد نتائج، مشاہدات اور دلائل کو منظم انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تحقیقی مضمون لکھنے کا مقصد کسی مسئلے یا موضوع کو گہرائی سے جانچنا، معلومات جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کر کے نئے حقائق یا نقطہ نظر کو سامنے لانا ہوتا ہے. تو یوں ایک سادہ مضمون میں، ایک بیانیہ مضمون میں اور ایک تحقیقی مضمون میں کیا فرق ہوا کہ بیانیہ مضمون میں کچھ آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں، کچھ معلومات آپ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں اور ان کو ایک سادہ انداز میں اپنی پسند ناپسند کو شامل کرتے ہوئے، اپنی رائے کو شامل کرتے ہوئے تحریر میں لاتے ہیں. لیکن اگر ہم تحقیقی مضمون کی بات کریں تو اس میں آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ مضمون در حقیقت خالصتاً تحقیق سے حاصل کردہ جو مواد ہوتا ہے، جو معلومات ہوتی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر تحریر کیا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ان معلومات کو جو جمع شدہ معلومات ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر جو تحقیق سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کو مضمون کی صورت میں لکھتے ہیں، باقاعدہ حوالہ جات دے کے، لکھ کے ساتھ. اچھا جی، تحقیقی جو مضمون ہوتا ہے اس کو لکھتے کیسے؟ سب سے پہلا اس کا جو ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا نقطہ یا سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے تعارف کا. سب سے پہلے آپ نے موضوع کی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور تحقیق کے مقاصد لکھنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا ادبی جائزہ لیتے ہیں کہ پہلے سے موجود علمی مواد اور تحقیق کا جائزہ آپ لیتے ہیں کہ اس میں اس جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے اس پہ کتنا علمی مواد موجود ہے اور اس میں کس کس نہج پہ تحقیق ہو چکی ہے، اس پہ کام ہو چکا ہے، اس کا آپ جائزہ لیتے ہوئے اپنی مطلب کی، اپنے مقصد کی جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی تحقیقی طریقہ کار. تو تحقیق کے دوران میں اپنائے گئے طریقے اور وہ تکنیک کہ آپ نے کون کون سے طریقوں سے تحقیق کی. آیا آپ نے مختلف لائبریریوں میں گئے، آپ نے لوگوں کے انٹرویوز کیے، آپ نے اگر آپ کا کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس میں آپ کو لوگوں سے ملنا پڑا یا انٹرنیٹ سے آپ کو تمام مواد مل گیا، تو آپ نے اپنے تحقیقی طریقہ کار کو لکھنا ہوتا ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اگلا اس کا جو جزو ہے وہ ہے نتائج، تحقیق کے دوران میں حاصل کردہ نتائج. اب آپ دیکھیں جب آپ اس کے بعد مشق کریں گے تو تحقیقی مضمون جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نتائج جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے بہت آہنگ ہے، اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ سب اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو تحقیق کی صورت میں آپ کو جو مواد، جو معلومات جمع ہوتی ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے.
ان کی تشریح کرنی ہے، ان کے معنی سے مفاہیم سے آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے کہ آیا لکھنے والے کا، تحقیق کرنے والے کا جو مقصد تھا آپ بھی اس کو اسی طرح سے سمجھ پائیں یا آپ نے اس میں کوئی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آخری اس کا حصہ نتیجہ، جو ہر مضمون کا ہوتا ہے۔ تحقیق کے نتائج کا خلاصہ لکھتے ہیں اور مستقبل کی تجاویز لکھتے ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے تحقیقی مضمون میں کہ آپ کو جیسے لکھا گیا، فرض کریں ہم لکھتے ہیں پاکستان کا نظام تعلیم، پاکستان کے نظام تعلیم میں درپیش مسائل۔ اب آپ سب سے پہلے پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، اس پہ تحقیق کریں گے کہ پاکستان میں کون سا نظام تعلیم رائج ہے، کب سے رائج ہے، اس میں کب سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، نہیں کی گئی ہیں تو کیوں کی گئی ہیں، کیوں نہیں کی گئی تو کیوں نہیں کی گئی۔ اب ان معلومات کو جمع کرنے کے لیے، اس پہ تحقیق کے لیے آپ مستند حوالوں کی جو کتب ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ ان سے جو نتائج آپ حاصل کریں گے ان کو اپنے پاس جمع کرتے جائیں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، ان سے مختلف ان پہ آپ کی رائے جو ہے وہ بنے گی۔ اس دوران میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے ملیں، ان سے ان کی رائے لیں، اور آخر میں آپ نے کیا معلومات آپ کو حاصل ہوئی، اس کے بعد مستقبل میں آیا وہ طریقہ ٹھیک ہے، جو نصاب ہے، جو نظام تعلیم ہے، وہ درست ہے یا اس کو کسی درستی کی ضرورت ہے یا اس میں بہتری کی ضرورت ہے، تو کس نہج پہ ہے، آپ کی کیا تجویز ہے، آپ کی کیا آراء ہے، یہ تمام آخر میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ تحقیق کے دوران میں کن کتب کا، کن چیزوں کا آپ نے استعمال کیا، وہ بھی آپ کو دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے تحقیقی مضمون کا مقصد علمی دنیا میں نئے علم کا اضافہ کرنا اور مسائل کے حل تجویز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے، عنوان ہے ہمارے پاس ایک مضمون کا، پاکستانی نظام تعلیم میں اردو زبان کی تدریس کے مسائل اور ان کے حل۔ ہمارے تعلیمی نظام میں اردو زبان کی تدریس میں بہت سے مسائل موجود ہیں، آپ نے ان پہ تحقیق کرنی ہے کہ کہاں کہاں مسائل ہیں، سننے میں ہیں، پڑھنے میں ہیں، بولنے میں ہیں، لکھنے میں ہیں، کہاں کہاں مسائل موجود ہیں اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کریں گے۔ اب ان مسائل کو جاننے کے لیے آپ مختلف طلباء کے انٹرویو کریں گے اور مختلف اساتذہ سے ملیں گے، والدین سے ملیں گے، معاشرے میں، سوسائٹی میں موجود دوسرے لوگوں سے ملیں گے، کچھ کتابیں پڑھیں گے، اخبارات میں موجود مکالمے پڑھیں گے، مکالہ جات پڑھیں گے، اور پھر اپنی ان معلومات کی روشنی میں اس کے حل جو ہے وہ تجویز کریں گے اور ایک تحقیقی مضمون پیش کریں گے۔ تو اگر ہم اس کو لکھنا شروع کریں تو ہمیشہ کی طرح ہم لکھیں گے کہ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے اور یہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تعلیمی نظام میں اردو کی تدریس کو اہمیت حاصل ہے، لیکن اس عمل میں کئی مسائل درپیش ہیں جو طلباء کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس تحقیقی مضمون میں ہم ان مسائل کا جائزہ لیں گے اور ممکنہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سب سے پہلے تحقیقی مضمون لکھنے سے پہلے آپ نے تحقیق کس کس نہج پہ کرنی ہے، کس کس زاویے سے کرنی ہے، کس کس پہلو سے کرنی ہے، اس کے آپ اپنے پاس سوالات محفوظ کر لیجئے، اپنے پاس تیار کر لیجئے، جیسے کہ اردو زبان کی تدریس کے دوران میں درپیش سب سے بڑے مسائل کیا ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ تو ہو نہیں سکتا، تو سب سے پہلے آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ جو مسائل آپ کو لگ رہے ان کی وجوہات کیا ہیں، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوگی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، یہ اور اس طرح کے دیگر کئی تحقیقی سوالات آپ بنائیں گے، اپنے پاس محفوظ کریں گے اور ان کو بنیاد بنا کے اپنا مضمون جو ہے اس کے لیے معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہے مواد اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس تحقیق کے لیے متعلقہ مواد آپ کو مختلف کتابوں سے، مضامین سے اور حکومتی تعلیمی رپورٹ سے حاصل کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے، صحیح مواد آپ کو حکومتی تعلیمی جو رپورٹس ہیں وہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکولوں کے جو اساتذہ اور جو طلباء ہیں وہ بھی آپ کو بہترین رائے دے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اچھا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے تاکہ اردو کی تدریس میں درپیش مسائل اور چیلنجز کو سمجھا جا سکے۔ اب آپ کس سے انٹرویو کریں گے؟ مختلف اسکولوں میں اردو کے اساتذہ سے انٹرویوز ہوں گے کہ وہ کس کس مسئلے کا شکار ہیں تدریس کے دوران میں، انہیں پڑھانے کے دوران میں کس کس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بچوں کو اردو زبان شناسی جو ہے اس پہ زیادہ عبور حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کا درست استعمال نہیں کر سکتے۔
اردو میں چونکہ کم مضامین ہیں، انگریزی میں زیادہ مضامین ہیں، تو بچے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح اور دیگر کئی اور مسائل ہیں، بلکہ بے شمار مسائل ہوں گے جو اساتذہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہے حکومتی تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ۔ آپ مواد جمع کرنے کے لیے تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیں گے۔ پھر طلبہ کے تعلیمی نتائج کا مطالعہ کریں گے کہ آیا پچھلے 10 سال میں میٹرک، ایف اے، بی اے کے اوسط نتائج جو ہیں وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں یا وہ پہلے سے خراب ہو رہے ہیں۔ یہاں سے یہ تحقیق کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اردو مضمون میں 2010 کا کیا نتیجہ تھا، 11 میں کیا رہا، 12 میں کیا رہا۔ اس میں آپ ایک اسکول بھی مختص کر سکتے ہیں، ایک علاقہ بھی، اور اپنی تحقیق جس طرح سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تجزیہ اور مباحثہ۔ اردو زبان کی تدریس کے دوران میں کئی مسائل سامنے آتے ہیں، جن میں نصابی مواد کی کمی یہ ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اساتذہ کی مناسب تربیت کا فقدان۔ اردو کو چونکہ ہمیں لگتا ہے ہم بولتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں پڑھانا بھی آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اچھا بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایک اچھے استاد بھی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے پڑھانے کا انداز بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو وہ سمجھ آ رہی ہو یا اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ اور جدید تدریسی طریقوں کا نہ اپنانا۔ عام طور پہ اگر میں دیکھوں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے یا آپ کہ اساتذہ کرام اب نئے اساتذہ جو ہیں وہ تو چونکہ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں اس کا استعمال کریں، لیکن تھوڑے سے اگر ہم پرانے اساتذہ کی بات کریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو نہیں اپنا رہے، جو طریقہ تدریس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، نظام تعلیم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کو نہیں اپنا رہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑے ہم مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ مزید برآں اردو کے مقابلے میں انگریزی زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مضمون اگر انگریزی زبان میں لکھے گئے تو اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں تو یہ سمجھ آتی بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ اردو کی جو تدریس ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اساتذہ کی تربیت اور جدید تدریسی مواد کا فروغ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دلائل جمع کرنے، جدید تدریسی طریقے جیسے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اردو کی تدریس میں بہتری لا سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے وہ دلائل ہیں، وہ حل ہے جو آپ نے اس وقت پیش کرنا ہے یا آپ کے تحقیقی مضمون کا ایک حصہ ہوگا۔ نصاب کو مزید دلچسپ اور طلبہ کی عمر اور سمجھ کے مطابق بنایا جائے، یہ تجاویز ہے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد اردو کی تدریس کے لیے اساتذہ کی خصوصی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق تدریس کر سکیں۔ پھر ہم لکھیں گے اپنے نتائج۔ اب اس تمام نہج پہ چونکہ ہم تحقیق کر چکے ہیں، ہماری تحقیق مکمل ہو چکی ہے، تو اب ہم اپنے مضمون کا جو آخری حصہ ہے نتائج، اس کی طرف بڑھیں گے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی تعلیمی نظام میں اردو زبان کی تدریس میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت اور جدید تدریسی مواد کی فراہمی ناگزیر ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ حکومت اور تعلیمی اداروں کو مل کر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو اردو زبان کی تدریس میں بہتری لائیں اور طلبہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکیں۔ اب ہم نے اس مضمون پہ تحقیق کرتے ہوئے جن جگہوں سے، جن ذرائع سے حوالہ جات جمع کیے اس کو ہم لکھیں گے۔ ہم نے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیے، اس کے بعد ہم نے کچھ کتب پڑھی، اس کا آپ حوالہ دیتے جائیں گے۔ میں نے رینڈم لکھا ہے یہاں پہ، اور آپ نے اسی طرح اس کو حقیقت پر مبنی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام آباد وزارت تعلیم 2022، سائرہ فاطمہ کی ایک تھی اردو زبان کی تدریس کے مسائل، یہ ایک ان کا اردو جرنل ہے۔ یہ میں نے اپنے پاس سے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس طرح جہاں جہاں سے آپ نے حوالہ جات لیے تھے تحقیق کے دوران میں، آپ نے یہاں پہ لکھنے، یہاں پہ ویب سائٹس بھی ہو سکتی ہیں، ای لائبریری میں موجود کتب بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ریفرنس بکس بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک تحقیقی مضمون جو میں نے آپ کو لکھا ہوا بھی دکھایا، ایک مضمون لکھنا ہے۔ اب آپ اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد درسی کتاب کا سوال نمبر 3، ذہنی دباؤ پر قابو پانا، اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تحریر کریں گے، اور بالکل اسی طرح سے تحقیق کرتے ہوئے حوالہ جات کا شمار کرتے ہوئے۔ اور ایک سوال ہے ہمارا، پہلے حاصل تعلم سے متعلق کہ درج ذیل الفاظ و محاورات کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنائے۔ پیٹ کا دوزخ بھرنا، سنگ دل، بے نیازی، حزب اختلاف اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا۔ یہ گھر کا کام ہے جس کو آپ مکمل کر کے لائیں گے، مضمون لکھ کے مجھے بھیج دیجیے گا، تاکہ اگر اس میں جس قدر اصلاح کی ضرورت ہے وہ میں کر دوں اور آپ کے آنے والے دنوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔
اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.